अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यूँ तो वीडियोस बहुत सी पहले भी आती रही हैं और ख़ासकर जज अरशद मलिक एहतसाब अदालत के जो जज थे उनकी वीडियोस भी बड़ी मशहूर हुई, मगर आज कल एक वीडियो जो जारी की गई है कुछ सियासतदानों की, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी पैदा हो रही है। और सियासतदानों को दिखाया गया है कि 2018 के जो मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं वो कैश गिन रहे हैं, बैग में डाल रहे हैं। और ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान सिर्फ नहीं थे बल्कि कुछ दूसरी जमातों के भी थे। और उस वीडियो से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सियासतदान बहुत करप्ट होते हैं और बहुत से हवालदार एंकर हजरात आप सुनते होंगे कि ये सियासतदान ऐसे, ये सियासतदान वैसे, मगर हमारा एक हवालदार वज़ीर आज़म भी है, वो भी ये कहता है कि सियासतदानों ने जो पैसे लिए उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी। चलें, शुक्र है 3 साल बाद हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को याद आ गया कि कोई वीडियो भी थी, क्योंकि मार्च 2018 में जब सेनेट के इलेक्शंस में ये स्कैंडल सामने आया था तो यही इमरान ख़ान थे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से दावा किया था कि मैंने अपने 20 अरकान असम्बली को फौरी तौर पे निकाल दिया है। और इससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ जो उस वक्त वफाकी सतह पे अपोजिशन में थी वो बड़ी ही करप्शन के ख़िलाफ़ कोई जहाद कर रही है। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी बहुत से जो सवालात पैदा हुए हैं उनकी तरफ आते हैं। पहला सवाल कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो लोग पैसे लेते नज़र आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? ये जो अब तहरीक इंसाफ ये साबित करने की कोशिश कर रही है ना कि हम तो बड़े लीडरशिप पाक साफ हैं, ये लोग वो हैं जिनको इमरान ख़ान ने, तहरीक इंसाफ ने और उस वक्त जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी और अभी भी वही है उसने इन्हीं MPA को टिकट दिए। और ये जो 20 मुबैना तौर पे बदकिरदार MPA जिनकी अब वीडियो सामने आ गई है, इन बदकिरदार मुबैना तौर पे MPAs ने जो अपने वोट बेचे हैं, तो इनको ये मौका किसने फराहम किया? इनको सूबाई असम्बली में जीत कर आने के लिए टिकट किसने दिया? और फिर इन सूबाई असम्बली के MPAs ने तहरीक इंसाफ का जो टिकट लिया वो कितनी रकम देकर लिया? और वो टिकट देने वाले कौन थे? ऐसे करप्ट और बदकिरदार तहरीक इंसाफ के मेंबरान को वो लोग कौन थे? क्या वो परवेज़ खट्टक थे? क्या वो उस वक्त KPK असम्बली के स्पीकर जो अब सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर, वो थे? तो ये कोई एंकर और कोई जो सहाफ़ी हैं ये सवाल नहीं उठा रहा कि भाई आप अपने ही लोगों की वीडियोस बना के और मुबैना तौर पे ख़ुद ही उन्हें पैसे देकर आप उनको सबूत के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जो अपोजिशन के MNAs हैं वो करप्ट हैं। ये कहाँ की मंतक है? अवाम अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। पहले आप पैसे लेकर ऐसे करप्ट लोगों को टिकट देते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ें, फिर जब वो सूबाई असम्बली में आ जाते हैं तो फिर दोबारा उनको पैसे दे के उनकी वीडियो बना के उनको करप्ट कह के उन्हें पार्टी से निकालते हैं। और फिर बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय ये कि तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान माफ़ी मांगे कि ऐसे करप्ट लोगों को उन्होंने टिकट दिए और इस बात की इंक्वायरी कराएं कि इनको टिकट देने के पीछे किसका हाथ है और किन लोगों ने कितने पैसे ऐसे करप्ट लोगों को टिकट देने, तहरीक इंसाफ का टिकट बेचने के लिए दिए। आप कह रहे हैं कि जी हम इंक्वायरी कराएंगे और सेनेट वोट में जो खुफिया वोट होता है इस वजह से करप्शन होती है। ये तो आप अपने ही लोगों को करप्ट साबित कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इस वीडियो में करप्ट साबित किया और अब आप इसका सारा मलबा इसको बतौर सबूत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़। तो ये सवाल पहला बनता है कि भाई इन करप्ट लोगों को लाया कौन? ये नाम नहाद जो तहरीक चली थी शफाफियत की और इंसाफ की, तो ये इन 20 करप्ट सियासतदान जो अब साबित हो चुके हैं और बाद में पता चला 20 नहीं थे, कुछ और भी थे। दूसरा सवाल कि इमरान ख़ान साहब जो अब कह रहे हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, आखिर ये 3 साल तक क्यों खामोश रहे? क्या इमरान ख़ान को जिन लोगों ने कहा था कि ये करप्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, उस वक्त कोई वीडियो नहीं दी गई थी? और फिर ये वीडियो कौन से ऐसे सियासी बंदे के पास थी जो तहरीक इंसाफ के सरबराह के हुक्म पर भी उनको ये वीडियो नहीं दे रहा था? तो इमरान ख़ान साहब
کو اس وقت بھی پریس کانفرنس کروا دی گئی بغیر ویڈیو دیے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے پاس تھی جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی. اور ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کون بناتے ہیں. جو جج ارشد ملک کی ویڈیو تھی اور جو ملتان کی کوئی ایک ننگی ویڈیو تھی ان کی، جو ویڈیو دکھا کے ان سے نواز شریف اور سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلے کروائے گئے، وہ ویڈیو کس نے بنائی؟ پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ویڈیو تھی اس کو تو آپ استعمال کر رہے تھے، اس کے اوپر کارروائی بھی ہوئی کہ یہ ویڈیوز جو ہے ناصر بٹ صاحب نے بنا لی ارشد ملک کی خفیہ طور پہ، یہ بھی جرم ہے، ایف آئی اے بھی اس کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ جو ویڈیوز بنی ہیں جو سیاستدانوں کو مبینہ طور پہ، سیاستدانوں کو، تحریک انصاف کو نہیں، سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی. اس ویڈیو کے مجرم کون ہیں؟ کیا ایف آئی اے اس کی انکوائری نہیں کرے گا کہ یہ ویڈیوز کس طرح بن گئی؟ جج کی ننگی ویڈیو جو ہے بنانا وہ بھی جرم نہیں ہے، لیکن جج کی وہ ویڈیو بنانا جس میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے میری ننگی ویڈیو دکھا کے مجھ سے فیصلے کروائے گئے، وہ جرم ہے. اور اسی طرح یہ جو پیسے لیتے ہوئے سیاستدان کی ویڈیو جو ہے یہ آپ پبلک کر رہے ہیں بڑے فخر سے، دیکھو یہ ہمارے تحریک انصاف کے اتنے بڑے ایماندار لوگ ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور پھر آپ انہیں کہہ رہے ہیں ہم انہیں نکال رہے ہیں. اچھا، پھر ایک دوسری بات، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز کو 20 ممبران کو نکالا، تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا. تو بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ ان کرپٹ لوگوں کو پارٹی میں ڈالا کس نے؟ ڈالا بھی وزیر اعظم عمران خان نے، ٹکٹ بھی ان کرپٹ لوگوں کو دیے، اور پھر اب نکالا بھی وزیر اعظم عمران خان میں. تو اس میں سیاست، جمہوریت اور سیاستدانوں کا کیا قصور ہے؟ قصور سیاستدانوں. اور کام کریں غیر سیاسی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے حکومت میں آئیں، اور بدنام ہوں سیاستدان جو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں کئی بار، اور اب وہ اپنے آپ کو سیاستدان ثابت کرنے کی یقینی طور پہ کوشش کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جناب عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ 20 ممبران کو نکالا، کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں نکالا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیوں نکالا. عمران خان کبھی ان 20 ممبران کو نہ نکالتا اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ اگلے چند ماہ میں الیکشن نہیں ہونے والے. انہیں پتہ تھا، مارچ میں وہ پریس کانفرنس کر کے 20 ممبران کو نکال دیا، جولائی میں الیکشن سے 2018 میں. اگر یہ 2018 کے الیکشن نہ ہوتے تو یہ ان 20 ممبران کو کبھی نہ نکالتے ہیں. یہی ہوا نواز شریف کے ساتھ، جب بلوچستان میں ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے بغاوت کی تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی. جب سینٹ میں نون لیگ کے لوگ اور پیپل پارٹی کے لوگوں نے بغاوت کی اور چوری چھپے بکے تو ان کے خلاف بھی کارروائی اسی لیے نہیں ہوئی کہ کوئی الیکشن آگے جا کے وہ کوئی الیکشن نہیں آ رہے تھے کہ انہوں نے دوبارہ سے انتخاب ہونا تھا. تو ان 20 ممبران کو جو عمران خان نے نکالا، یہ اس حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ جس کے تحت اگلے الیکشن میں ان 20 ممبران کو ٹکٹ نہیں دینے تھے. اگلے الیکشن میں کچھ نئے لوگوں کو پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، تو اس لیے ان کی ویڈیو بنائی اور سنبھال کے رکھ لی گئی. اور یہ جو الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے عمران خان نے 20 بندے نکال دیے، یہ ایک بیانیہ بنانا تھا الیکشن کے لیے کہ تحریک انصاف تو جی کرپشن کے بڑے خلاف ہے، اور عمران خان نے اپنے 20 جو ایم پی ایز ہیں ان کو نکال دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی ہے، وہ پیسے لے رہے تھے. ویڈیوز پھر بھی نہیں تھی عمران خان کے پاس. تو جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک کہانی گھڑی گئی عمران خان کو ہیرو بنانے کے لیے. 20 ممبران کو ویسے ہی ٹکٹ نہیں دینے تھے، چند ماہ بعد الیکشن میں ان کو ویسے فارغ کر دیا گیا، اور اسمبلی کی مدت ویسے ہی ختم ہو رہی تھی صوبائی اسمبلی کی. اور بعد میں پھر اس بیانیے کو استعمال کیا گیا الیکشن میں کرپشن کے خلاف. نہ صرف یہ کہ عمران خان کو ہیرو بنایا گیا کہ یہ کرپشن کے خلاف ہے، یہ لیڈر بڑا صاف شفاف ہے، بلکہ اپوزیشن کو بھی گندہ کیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ سینٹ کا کاروبار کرتے ہیں. اور 1-2 سیٹیں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے پیپل پارٹی کو بھی دے دی، اور پیپل پارٹی بھی بیوقوفوں کی طرح جو ہے وہ خوش ہوتی رہی. اور اس وقت ان کے ساتھ مل کے بلوچستان میں بھی جو کچھ ہوا اور سینٹ میں بھی جو کچھ ہوا چیئرمین کے انتخابات میں، تو یہ ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا 2018 کے الیکشن سے چند مہینے پہلے. جی ممبران کو نکال دیا. الیکشن اگر 2-3 سال دور ہوتے پھر میں دیکھتا عمران خان کیسے اپنے ایم پی ایز کو پارٹی سے نکالتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز سامنے آ گئی. تیسری بات یہ، اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم انکوائری کرائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کو شرم آنی چاہیے کہ 3 سال بعد کہہ رہے ہیں انکوائری کرائیں گے. جب آپ نے جو پہلے الزام لگایا تھا تو اس وقت آپ نے کے پی کے اندر کیوں نہیں انکوائری کی، اور کیوں ان کے کیسز جو ہیں نیب میں نہیں بھیجے؟ اب یہ دوبارہ انکوائریاں کرانے کا کیا مقصد ہے؟
انکوائریاں کرانے کا اب جا کے ویڈیو جو عمران خان کو کس نے دی, کہاں سے لا کے دی, اور اب دوبارہ سے ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف, سیاسی اداروں کے خلاف, اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. وہ سازش یہ ہے کہ میڈیا پہلے سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. حکومت پہلے سے ایک پپٹ اور کٹ پتلی آ چکی ہے. اب اس پپٹ حکومت کو اس میں تھوڑے سے چہرے بدلنے کے لیے, جواز پیدا کرنے کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کنٹرول بڑھا رہی ہیں. اور اب جبکہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ فیصلہ دینے جا رہی ہے کہ آیا جو سینٹ کا اگلا ووٹ ہے وہ خفیہ ہوگا یا وہ اوپن بیلٹ سے ہوگا, دکھا کے ہوگا, تو ایسے وقت میں یہ ویڈیو جاری کرنا ایک سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے. ایک عوام میں ایک وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر حق میں فیصلہ دیا تو ججز بھی دیکھو جی کرپشن کے خلاف ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہ ججوں نے آئین کے مطابق حلف اٹھایا ہوا ہے. اور سوال یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں یا نہیں, یا سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ میں ووٹ بکتا ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت آئین میں درج سیکرٹ ووٹ کو, خفیہ ووٹ کو بغیر آئین کی ترمیم کے تبدیل کر کے کھلا ووٹ کر سکتی ہے یا نہیں. یہ سوال ہے سپریم کورٹ کے سامنے. یہ سوال نہیں ہے کہ اگر سیاستدان چونکہ کرپشن ہوتی ہے تو اس لیے سپریم کورٹ آرڈر کر دے کہ آئندہ سے نہیں. سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ محض ایسی ویڈیوز اور ایسی خبروں کی بنیاد پہ اپنے فیصلے دیں جس میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہوں کہ سیاستدانوں نے ووٹ بیچے یا خریدے. یہ ویڈیوز جو لائی گئی ہیں, ان ویڈیو کو بطور شواہد یا ثبوت آپ کسی سول کورٹ میں نہیں پیش کر سکتے. تو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. سپریم کورٹ کیسے ان ویڈیوز کو جو ہے اجازت دے سکتی ہے, کمرہ عدالت میں ان ویڈیو کو کس قانون کے تحت دے سکتی ہے؟ جج ارشد ملک کی ننگی ویڈیوز بھی پھر منگوا کے دیکھیں اور وہ فیصلے بھی جو ہیں ان کو ختم کریں جو فیصلے جج ارشد ملک دیتا رہا اور سپریم کورٹ میں ضمانت تک ان فیصلوں میں ملزمان کو نہیں دی گئی. پھر وہ ویڈیوز بھی منگوا کے دیکھیں. اگر یہ سیاستدانوں کے پیسے لینے والی ویڈیو سپریم کورٹ دیکھتی ہے تو پھر جج ارشد ملک کی 2002 کی ملتان والی ننگی ویڈیو بھی بیٹھ کے دیکھیں. پھر ساری ویڈیوز کو منگا کے دیکھیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں اگر یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ ان سیاستدانوں نے پیسے لیے تو پھر بھی سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ سیاستدان پیسے لیتے ہیں تو اس لیے طریقہ کار چینج کر دے, کیونکہ یہ طریقہ کار آئین میں درج ہے جو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی. سوال یہ ہے کہ کیا جو خفیہ ووٹ ہے اس کو کھلا ووٹ کرنا یا شو آف ہینڈ کرنا جو ہے وہ ایک سادہ قانون یا آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا نہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں اور یا نہیں ہیں, اور اگر کرپٹ ہیں تو چلو جی سپریم کورٹ کے آرڈر کر دیں. نہیں. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بڑے تسلسل سے جو ہے ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے, سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹ کی ووٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں معزز ججوں کے بھی جو ریمارکس آتے رہے, اور جو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید بیرسٹر لندن کا پڑھا ہوا جس کا باپ بھی سیاستدان ہے اور بڑا معروف سیاستدان ہے, بڑا نام ہے اس کا سیاست میں, وہ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ سیاستدان ووٹ بیچتے ہیں سینٹ کے ووٹ میں. مطلب ہر خفیہ کام جو ہے وہ چوری کا اور کرپشن کا ہوتا ہے. اور جو سینٹ کے چیئرمین کی ووٹ جو اب ہونے جا رہی ہے یا ہوئی ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی ووٹ بکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ان کے حق میں تھی. تو اب چونکہ سینٹ کا جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں, خاص کر تحریک انصاف کے, وہ شدید دباؤ میں ہیں. وہ عوام کا پریشر انہیں نظر آ رہا ہے. عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے پس چکی ہے. وہ اب اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اب انہوں نے خفیہ ووٹ کے دوران عمران خان کے امیدواروں کے خلاف ووٹ دینے تھے. یہ بابر اعوان اور جو ٹیکنوکریٹ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے چھلانگ لگا کے ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ آئے ہیں, ان کو ووٹ نہیں دینے چاہتے تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبران. تو ان کو ڈرانے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہیں کہ چونکہ اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ایم این اے قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت ہے, صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب میں بھی پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی اکثریت ہے, تو اب اوپن ہونا چاہیے. پہلے ان کو خیال نہیں آیا جب یہ پہلی بار ویڈیو آئی تھی کہ اس وقت یہ اعلان کرتے کہ ہم نے یہ اوپن بیلٹ کرنا ہے اور آئین میں ترمیم کے ذریعے کرتے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے, مگر وہ اکثریت کسی کام کی نہیں ہوگی اگر خفیہ بیلٹ سے ہوگا, کیونکہ کوئی سیاستدان اس تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ نہیں دینا چاہے گا, کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اس کو اوپن کر دیں تاکہ جس میں جرت ہے وہ کھڑے ہو کے کہے نا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا. اور آخری بات, چاہے ووٹ خفیہ ہو چاہے
شو آف ہینڈ کھلا بیلٹ ہو. قانون کے مطابق آپ کسی پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ اس نے ووٹ بیچا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو نہ ہو جو اب سامنے لائی گئی ہے. جب تک اس ویڈیو کو عدالت میں نہ پیش کیا جائے اور عدالت کے اندر وہ ویڈیو اس معیار پہ پوری نہ اترے جو خود سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ایک فیصلے میں وہ معیار مقرر کر دیا اس ویڈیو کا. اب دیکھتے ہیں کہ جج ارشد ملک کے ننگی ویڈیو کے اسکینڈل سامنے آنے کے بعد جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف کھوسہ نے ایک معیار مقرر کیا تھا کہ بھئی ویڈیو کا یہ معیار ہوگا تو وہ قانونی طور پہ اس پہ غور کیا جائے گا. اب وہی معیار چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ کا کیا ان پیسے لیتے ہوئے سیاستدانوں کی ویڈیوز پہ اس کو نافذ کیا جائے گا یا نہیں, یا سپریم کورٹ میں بھی ایک قسم کا ایک شوشہ یا تماشا لگایا جائے گا اس ویڈیو کو پلے کر کے یا سپریم کورٹ کے سامنے رکھ کر. تو اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اب آنے والے وقتوں میں چونکہ پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ اگر اس کے سارے پارٹی ممبر اس کو سپورٹ کریں گے تو سینٹ میں اس کی اکثریت آ جائے گی, اور سینٹ میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت تو خیر پھر بھی نہیں آئے گی لیکن ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ باقی لوگوں کو مینوپلیٹ کر کے آئین میں ایسی ترمیمیں کرنا آسان ہو جائے گا جو ترامیم جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوں گی, جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار اور حکومت پہ کنٹرول مزید بڑھے گا. اور اقتدار اور حکومت کے علاوہ اس ملک میں بہت سی ایسی زمینیں بھی ہیں جن کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دلچسپی رکھتی ہے, اور آئین میں ترمیم جو ہے ایک آخری حربہ ہوگا جو کہ مکمل طور پہ ایک عمران خان جیسی پپٹ حکومت کے ذریعے یہ اقتدار عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو منتقل ہو جائے گا اور عمران خان کا چہرہ کسی اور پپٹ سے بدل دیا جائے گا. تو یہ ہے یہ ویڈیو کی کہانی, ایک مکمل سازش ہے, ایک خاص وقت پہ اس کو جاری کیا گیا ہے, اور یہ ویڈیو بنانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ویڈیو جاری کرنے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور عمران خان جو وزیر اعظم ہے اس کا وہی جواب ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے, مجھے تو ابھی دیکھی ہے ویڈیو, جب آپ نے بغیر ویڈیو دیکھے ایک پریس کانفرنس کر کے 20 اراکین پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال دیا تھا, تو اب ویڈیو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی دیکھی ہے. آپ اتنے غیر ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے عمران خان کی حکومت کو بھی دینا ہے, اور امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا عزت اور احترام اور وقار برقرار رکھے گی, اور اس طرح کے حربوں سے اور اس طرح کے نئے شواہد کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ اپنے فیصلے کے ذریعے کر دی جائے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.